घर घर में, नई जमातों को पुराने घरों में, और पुरानी जमातों को नए घरों में, जिनके सैरोदा कई मरतबा लगे हैं, आशरा लगाए, नए नए घरों में जमातों को ठहराएं। और जिनके मेरे दोस्तों बिल्कुल नई जमात है, उसे जरूरत है कि कोई पुराना जोड़ा नहीं है, न पुराने घरों में ठहराएं, ताकि पुरानी बहन 24 घंटे इनके साथ रहकर इनको अमली तौर पर काम कराएं और सिखाएं। ये मसला, इसलिए बात तय हुई कि 100% बहनों को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक घर में 3 जोड़े हैं, तीनों के बच्चे हैं, या एक घर में 2 बहनें हैं, एक ड्यूटी वाली है, एक कॉलेज वाली है, कैसे आएंगी। तो उस वक्त ये शर्त थी कि अगर एक मशीन में एक से ज्यादा तालीम है, 2 जगह 4 जगह, तो एक दिन और एक वक्त में होगी, ताकि बहनों का इधर से उधर शिरकत ना हो। अगर सुबह शाम में तालीम कर रहे हैं तो मालूम हुआ कि सुबह में वो बहन इधर भी जा रही है और शाम को उधर जा रही है। ये बात तो हुई कि एक बहन एक तालीम में शरीक रहेगी, नई हो पुरानी हो, एक बहन की शिरकत एक तालीम में होगी। अब उसमें 2 दिन हो सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं। और उसमें जितनी बहनें हैं, कुछ बहनें ऐसी हैं जो बच्चों के पास रुकी, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुछ बहनें ऐसी हैं कि माशाल्लाह वो तालीम में आ गई, कुछ बहन बच्चों के पास। दूसरे दिन जब तालीम होगी, वो बहनें जो बच्चों के पास रुक गई थी वो तालीम में शरीक होंगी, और ये बहनें जो है बच्चों के पास रहेंगी। तो चाहे हम दिन के एतबार से इतवार करें या कोई भी दिन करें, लेकिन 100% बहनों को लाना है, चाहे वो मुलाजिमा हो, या स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियां हों, या मेरे दोस्तों दीगर मशगूलियों में हों, हम सारी मशगूली वाली बहनों को हफ्ते वाली तालीम में लाने की मेहनत और कोशिश करेंगे। अगर एक महल्ले में 2 जगह तालीम है तो दिन बदल बदल के भी हो सकते हैं, वक्त भी बदल सकते हैं। अगर 2 जगह है, 3 जगह है, 4 जगह है, तो एक हफ्ते में 2 दिन तालीम कर सकते हैं, 3 दिन नहीं। जितना कहा जाएगा उतना करेंगे। 2 दिन कर सकते हैं, एक हफ्ते में 2 जगह कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं। हफ्ते एक इधर कर लेंगे, एक दूसरी तरफ कर लेंगे। जो इधर की बहनें रह गई थी वो उधर चली जाएंगी, जो उधर की बहनें रह गई थी इधर आ जाएंगी। लेकिन हम 100% को लाने की मेहनत करेंगे और हर उसको लाने की फिक्र करेंगे, दावत देकर ऐसा जहन बनाएंगे ताकि 100% बहनें आ जाए। मेरे भाइयों, दीन की एक ये मेहनत ऐसी है जिस मेहनत के रास्ते से छोटे बड़े, मर्द औरत, बच्चों सब पे फिक्र होती है, सब पे मेहनत की जाती है। वरना मेरे भाइयों, मुल्कों का हाल तो आपसे भी ज्यादा बदतर है। लोगों को मालूम नहीं है ये काम की हैसियत क्या है। लोग मुर्तद हो रहे हैं, हम जो है कायफे लगे हुए हैं। इसलिए एहतमाम के साथ हमारा ये अमल होना चाहिए, हमारा ये अमल होना चाहिए हफ्ते वाली तालीम का काबू में लाना। अलबत्ता यह है कि जो 6 सिफात का मुदाखला करेगी वो शादीशुदा बहन और जिसका अशरा लगा हुआ है वो करेगी। तालीम सरोदा वाली बहन भी कर सकती है, अशरे वाली बहन भी कर सकती है जिसकी शादी नहीं हुई। लेकिन 6 सिफात का मुदाखला अशरे वाली बहन शादीशुदा करेगी और शादीशुदा भी, हाँ शादीशुदा। तालीम जो है सरोदा वाली बहन भी कर सकती है और अशरे वाली बहन भी कर सकती है। और जिसका अशरा या चिल्ला लगा है, मेरे दोस्तों 6 सिफात का मुदाखला, जिसके 6 सिफात का मुदाखला होगा वो तश्कील भी करेगी। इस तरह से मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये मेहनत की तरतीब हफ्ते वाली तालीम के अतबार से बनानी। इसी तरह से आगे चलें, जिन बहनों के 2 चिल्ले लग चुके हैं और मर्दों के 4 महीने 3 मरतबा लगे हैं, या मर्दों के 4 महीने 1 मरतबा, बैरून का 1 सफर हो चुका है, बैरून का 1 सफर हो चुका है, अब वो मस्तूरात के 2 महीने में जा सकते हैं। मस्तूरात के 2 महीने बैरून जा सकते हैं, मस्तूरात 2 महीने बैरून जा सकते हैं। ये मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसकी हमें फिक्र करनी चाहिए। ये मस्तूरात का काम है, इस तरतीब के साथ चलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ते बढ़ते मेरे दोस्तों घर घर में पहुंच जाएगा।
آپ دیکھو اگر مستورات اس کام کو لے لیں گی آپ کا کام میرے بھائیوں دوستوں کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا. اس لیے دنیا میں مردوں سے کئی گنا 2-3 گنا زیادہ مستورات ہیں. اگر آپ نے صرف مردوں میں محنت کری ہے تو کئی گنا آپ کی محنت چھوٹی بھی ہے, کئی گنا محنت آپ کی چھوٹی بھی ہے. مستورات کو کام میں لگا دیا. مستورات میں بڑی خوبیاں ہیں. ایک خوبی یہ ہے کہ مستورات کے اندر میرے دوستوں نوافل کا, نفلی روزوں کا اور وظیفوں کا اور اسی طرح سے نفلی نمازوں کا, دعاؤں کا مردوں سے زیادہ شوق ہوتا ہے. آپ دیکھو زیادہ تر نفلی روزوں میں اور نفلی نمازوں میں تسبیحات کے پورا کرنے میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں, مردوں سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں. اگر آپ نے دوسری بات یہ ہے عورت مرد سے زیادہ اثر لیتی ہے اور اس کے اندر دونوں اثر لینے کا جذبہ ہے. اچھا اثر بھی لیتی ہے اور برا اثر بھی لیتی ہے. آپ برائی کے ماحول میں چھوڑو گے برا اثر لے لے گی, آپ اچھائی کے ماحول میں چھوڑو گے اچھا اثر لے گی. آپ بہت ایسے گھر میں تعلیم رکھی جہاں جھاڑ بنوس اور بہت قمقمے لگے ہوئے تھے, فوراً لے کر آئے گی اور شوہر کے سامنے تقاضا رکھے گی آپ نے کچھ نہ کیا, ہم وہاں گئے تھے تعلیم میں, ہم نے تو وہاں ایسے ایسے پنکھے دیکھے, ایسی لائٹ دیکھی اور ایسے یہ دیکھا. اچھا اثر بھی لے کر آتی ہے, غلط اثر بھی لیتی ہے. اثر لینے کا جذبہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے, اثر لینے کا جذبہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے مردوں مستورات کا دل مستورات کے مردوں کے مقابلے میں نرم ہوتا ہے. آپ کسی بری خبر کو سنا دو, ایکسیڈنٹ کی, حادثے کی, مرنے کی خبر, میرے بھائیوں خبر سنتے ہی رونے لگتی ہے, خبر سنتے ہی رونے لگتی ہے, آنسو بہانے لگتی ہے. بچے کی بیماری کی خبر سن لی, شوہر کی سن لی, بھائی کی سن لی, باپ کی سن لی, آپ دیکھو کیسے رونا پیٹنا کرتی ہے, جلدی اثر لیتی ہے, دل نرم ہوتا ہے. میرے بھائیو دوستو مستورات میں تشکیل کا مزاج ہوتا ہے. گھر میں نمک نہیں ہے جب تک سکون سے نہیں بیٹھ سکتی, جب تک نمک نہیں آئے. ارے آپ نمک نہیں لائے, آپ بار بار بھول جاتے, آپ وہ چیز نہیں لائے, آپ وہ چیز نہیں لائے. موقع تلاش کر کے تشکیل کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ کپڑا آ جائے, یہاں تک کہ جس کی تشکیل کریے وہ چیز مہیا نہ ہو, جب تک نہ ہو جب تک وہ تشکیل کرتی رہتی ہے, ذہن بناتی رہتی ہے. ارے بچوں کے کپڑے لانے تھے, بچی کے لیے فلاں چیز لانی تھی. میرے بھائیو دوستو ایسی تشکیل مضبوط کرتی ہے کہ اسے آمادہ کر لیتی ہے کرنے میں. ایسی مضبوط تشکیل ہے کتنے میرے بھائیو دوستو. اس لیے اپنے مستورات کو کام میں لگانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. مستورات کو کام کو ہلکا سمجھنا یہ ہماری کم عقلی ہے. اس لیے کہ مستورات کے بغیر گھر کا نظام قابو میں نہیں آ سکتا, ان کے بغیر نہیں آ سکتا. اس لیے ایک تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. روزانہ کے عمل, روزانہ کی تعلیم 5 عمل کے ساتھ ہفتے واری تعلیم اور میرے بھائیو گھروں کا استقبال اور اسی طرح سے خروج کی ساری ترتیبیں یہ جب قابو میں آئیں گی, جب مستورات ہمارا معاون بن جائے گی اور مستورات جب معاون بنے گی, جب ہم اس کو اپنے ساتھ خروج میں لے جائیں گے تو وہ ہماری معاون بن جائے گی, وہ ہمارا ساتھ دینے والی بن جائے گی, وہ ہمارا ایسا جوڑا بن جائے گی میرے دوستو جو ہے جو اپنی جان سے زیادہ محبوب سمجھے گی. شوہر کی تکلیف کو, بچوں کی تکلیف کو اپنی سمجھے گی, ان کی بے دینی پر آنسو بہائے گی. اس لیے ایک تو ہمیں اس کی فکر کرنی, اس کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری آپ سے درخواست, یہ جو نظام الدین سے کام اور کام کی شکلیں بتائی جاتی ہیں میرے دوستو طریقہ کار بھی ایسا نہیں ہے, طریقہ کار کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر آپ نے طریقہ کار کو ہلکا کر دیا تو کبھی بھی وحدت کلمہ پیدا نہیں ہو سکتا. جیسے کام کے اصول ہیں اور کام کے جو ہے فضائل ہیں, ایسے ہی کام کے طریقہ کار بھی مطلوب ہے, طریقہ کار بھی مطلوب ہے. وحدت کلمہ کے لیے کام کا وہ طریقہ جہد اور طریقہ اعمال وہ مطلوب ہے. اس کے بغیر وحدت کلمہ پیدا نہیں ہو سکتا. آپ کو مسجد سے روزانہ کے سے لے کر ہفتے واری, ماہانہ اور ششمائی اور سالانہ کے جو امور ہیں, جتنے بھی امور ہیں, یہ سارے امور جب قابو میں آئیں گے, جب آپ کے اندر کرنے کا ایک طریقہ آپ کے ذہنوں میں اور آپ کی محنت میں ہوگا, چاہے روزانہ کی محنت ہو, چاہے ہفتے واری امور ہوں,
چاہے ماہانہ ہوں، چاہے ششمائی سالانہ ہوں، چاہے میرے دوستوں سال میں 2 مرتبہ ہوں، جتنے بھی امور ہیں ان کے کرنے کے جو ہدایت دی جا رہی ہیں، اس ہدایت کے مطابق کرنا اور اس ہدایت پر ایک ایک ساتھی کو لانا، اس سے ہمارے اندر کام میں وحدت کلمہ پیدا ہوگا. اس سے ہوگا وحدت. روزانہ کی محنت سے، روزانہ کی محنت، روزانہ کا مشورہ، تعلیم، روزانہ کی آبادی کی محنت، یہ ایسا نہیں ہے کہ اسے بس ترغیب دے کر فارغ ہو جائیں، بلکہ آبادی کی محنت ایسا عمل ہے، آبادی کی محنت ایسا عمل ہے. اگر یہ قابو میں آ جائے تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اندرون سے بیرون کے سارے تقاضے اسی سے جڑے ہوئے ہیں. جتنے تقاضے پورے ہوں گے وہ اسی کی برکت سے پورے ہوں گے. ایک آدمی شو روم کھولتا ہے، آپ دیکھو اس کے راستے سے دکان خریدتا ہے، اس کے راستے سے گاڑی خریدتا ہے، نیا مکان بناتا ہے، شادی کرتا ہے، اور بھائیوں اور ماں باپوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، بہن بھائیوں کے تقاضے پورے کرتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیا یہ گاڑی کیسے خریدی؟ ارے معلوم نہیں، میرا شو روم ہے، الحمدللہ اچھی کمائی ہے، میں نے اس سے گاڑی خرید لی، میں نے ایک بنگلہ بنا لیا، میں نے بچوں کی شادی کر دی، میں نے جو ہے میرے دوستوں بزرگوں ماں باپ کے تقاضے پورے کر دیے، بیاہی کو یہ ضرورت تھی میں نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، بچوں کی ڈگری کی مسئلہ تھا اس میں 2 لاکھ کا خرچہ تھا، میں نے بچے کو 2 لاکھ دے کر اور ڈگری دلا دی. سارے تقاضے ایک شو روم سے پورا کر رہا ہے. اگر مسجد کی محنت اگر قابو میں آ گئی تو یاد رکھنا سارے تقاضے اس محنت سے پورے ہوں گے. آپ کے سرودا کے تقاضے، آپ کے چلے 4 مہینے کے تقاضے، آپ کے بیرون کے تقاضے، آپ کے مسورات کے تقاضے، نظام الدین کے سارے تقاضے اسی سے پورے ہوں گے. جب آدمی وقت فارغ کرتا ہے، آپ کہیں بھی استعمال کر لو، جب آدمی پہ وقت نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں، چھوٹے سے چھوٹا تقاضا ضائع ہو جاتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا تقاضا ہماری ڈائریوں میں لکھا رہ جاتا ہے، اس لیے کہ وقت فارغ نہیں کیا. مسجد کی آبادی کی محنت آپ دیکھو ملکوں میں اور صوبوں میں جو سناتے ہیں کہ ہماری مسجد کی آبادی سے کیا ہوا، اور ملک والے تیزی سے لے رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے، ہم تیزی سے اتنا نہیں لے رہے جتنے ملک والے لے رہے. مسجد کی آبادی 24 گھنٹے کیا سے محنت ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے. بعض جگہ والوں نے سنایا کہ ہمارے ہاں شراب کا اڈا تھا، لیکن جب سے مسجد کی آبادی کی محنت ہوئی شراب کا اڈا چند مہینوں میں بند ہو گیا. اس لیے کہ جب آپ نے ساتھیوں کا جوانوں کو رخ مسجد کی طرف کر دیا، جن کا رخ مسجد کی طرف ہو گیا اور جو مسجد سے جڑ گئے وہ شراب کے اڈوں پر نہیں جا سکتے، وہ جوا کے اڈوں پر نہیں جائیں گے، وہ برائیوں کے زنا کے اڈوں سے بچیں گے. اس لیے کہ ان کا تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہے، مسجد کی محنت سے جڑا ہوا ہے. جو مسجد سے جڑا گا وہ شراب کے اڈوں پر، جوا کے اڈوں پر، برائیوں کے اڈوں پر نہیں جائے گا. اس لیے اسے جانے میں شرم آئے گی. اس لیے کہ میں مسجد کی آبادی کی محنت کر رہا ہوں، ان کے پاس کیسے جاؤں گا؟ آج میں زنا کے اڈے پر جاؤں گا، کیسے منہ کھول کے بات کروں گا؟ انہوں نے سنایا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، پہلے تو ہمارا ٹھیا بہت چلتا تھا، لیکن انہوں نے کیا محنت شروع کری ہے، آہستہ آہستہ لوگ آنے بند ہو گئے، اور ایسے آنے بند ہوئے کہ کوئی بھی نہیں آتا. اب 2 مہینے ہو گئے ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، کوئی ایک بوتل نہیں خریدتا. وہاں نمازیوں کا اوسط بڑھ گیا، نمازیوں کا اوسط بڑھ گیا، تعلیم والوں کا اوسط بڑھ گیا، عورتوں میں حیا اور پردے کا اوسط بڑھ گیا. باہر کے معاشرے میں میرے دوستو بہتری آ گئی، اخلاق بلند ہو گئے، بچوں کے جو ہے ذہنیت بدل گئی. آہستہ آہستہ سب چیزوں میں تبدیلی آئی. ہم گئے ایک صوبے میں، صوبے والوں سے ہم نے کہا کہ ایک حلقے کی کارروائی سناؤ جو مضبوط ہو. تو انہوں نے کارروائی سنائی کہ ایک حلقے میں 16 مسجدیں، 16 مسجدوں میں انہوں نے سنایا کہ 10 مسجد ہماری 24 گھنٹے آباد ہیں، 10 مساجد 24 گھنٹے آباد ہیں. اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ 24 گھنٹے ہم نے پوچھا نمازیوں کا اوسط کیا ہے، کہ اللہ کا فضل ہے کہ بعض مسجدیں ایسی ہیں جہاں 100% نمازی ہیں، اور بعض ایسی ہیں جہاں 80% نمازی ہیں. پھر انہوں نے سنایا کہ اللہ کا فضل ہے تعلیم کے کیا حال ہے، کہ تعلیم کا یہ حال ہے کہ ہمارے ہاں سب اکثر قرآن پڑھے ہوئے ہیں، اور جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ مکتبوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں، جوان یا بچے اور بچیاں سب قرآن پڑھ رہے ہیں. پردے کا کیا حال ہے، کہ اللہ کا فضل ہے بعض ہمارے محلے ایسے ہیں جہاں کوئی بھی بہن میرے دوستوں بازار میں نہیں جائے گی، ان کے بازار عورتوں سے خالی ہو گئے.
عورتوں سے خالی ہو گئے. انہوں نے سنایا کہ الحمدللہ ہمارے ہاں جو ہے ہر لائن کا اوسط بڑھا. اور یہ ہم نے کہا کیسے یہ محنت قابو میں آئی؟ کہنے لگے ہمارے حلقے میں 250 آدمی سالانہ 4 مہینے 250 آدمی ماہانہ 10 یوم روزانہ کے 8 گھنٹے 250 آدمی لگاتے. جب 250 آدمی ایک حلقے میں میرے دوستوں روزانہ کے 8 گھنٹے لگائیں گے, آپ بتاؤ کیا تقاضا پورا نہیں ہوگا؟ انہوں نے سنایا کہ 10 مہینے میں ہماری حلقے سے 75 جماعتیں چلنے کی نکلی ہیں اور 31 جماعتیں 4 مہینے کی نکلی ہیں. جتنے 4 مہینے چلنے 4 مہینے والے ہیں الحمدللہ انہوں نے سنایا کہ 100% کا سالانہ وقت لگتا ہے. 100%. میرے بھائیوں, مسجد کی آبادی کے ہم وقت دیں تو سارا کام قابو میں آ جائے. اب تو رونا یہ ہے کہ میرے بھائیوں لوگ سمجھنے آنا چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں اپنی آنکھوں سے کیسے مسجد کی آبادی کی محنت ہو رہی ہے, کیا فائدے ہیں اس کے. ہر مسجد ایک سناتی ملتی ہے, ہر ملک میں اس کی کارگزاری ملتی ہے کہ جہاں یہ آبادی کی محنت ہو رہی ہے وہاں نمازیوں کا اوسط بڑھ گیا, وہاں ماشاءاللہ عورتوں کا صحیح رخ ہو گیا, باہر کے معاشرے میں جو ہے تبدیلی آ گئی. ایسے سب سے ساری باتیں ملتی. دلی میں جانا ہوا, دلی والے کہنے لگے ہمارے ہاں تو رات میں جوان باہر آ جاتے ہیں, گویا کہ رات ان کے دن کے برابر ہے. کہنے لگے ہم نے عشاء کے بعد مسجد کی آبادی کی محنت کری تو اللہ کا فضل یہ ہوا جب روزانہ جانا آنا ہوا 1 دن 2 دن 3 دن تو وہ بیٹھے رہے اور بات سن کے جو ہے گزار دی. لیکن جب روزانہ جانے لگے تو ان میں سے بعض مسجدوں میں آ گئے اور بعضوں نے کہا یار یہ تو روزانہ کے پیچھے پڑ گئے, کب تک ہم ان سے بچیں اور کب تک ان سے نہ کریں. تو انہوں نے گلی چھوڑ دی. اب وہ مسجد کی آبادی تو ہر گلی میں ہے, ہر گھر میں ہے, ہر بازار میں ہے, ہر دکان پہ ہے. تو وہ دوسری گلی میں بھی جانے لگے. انہوں نے کہا یار یہ تو یہاں پہ بھی آ گئے, کیا کریں بھائی. انہوں نے پھر آگے بڑھ گئے تو جو ان کے ساتھی تھے جو مسجد کی آبادی کی محنت میں جڑ گئے تھے ان ساتھیوں کو تو معلوم تھا ان کے اور کون سا ٹھیا ہو سکتا ہے. کہنے لگے چلو ہمارے ساتھ چلو, ہمیں معلوم ہو کہاں ہوں گے. کہنے لگے یار انہوں نے تو ہمیں پریشانی کر دیا, کیا کریں بھیا. گھر والے بھی خوش ہو گئے, کہنے لگے تمہارا شکریہ اور بہت جزاک اللہ, ہم تو پریشان تھے, ہمارے گھروں پہ بیٹھے بیٹھے یہ طوفان بدتمیزیاں کرتے تھے, ہم ان سے کہہ نہیں سکتے تھے کہ ہمارا دروازہ یا ہمارے سامنے کی جگہ چھوڑ دو, لیکن آپ کی محنت سے الحمدللہ ہماری گلیاں صاف ہو گئی. بہت دن سے گندگی اور برائیاں تھیں, اللہ کا فضل اس آبادی کی محنت اور برکت سے یہ ہوا ہمارے محلے کی جو نحوست تھی وہ ختم ہو گئی. میرے بھائیوں یہ ایسا عمل نہیں ہے. آپ دیکھو اگر یہ عمل صحیح رخ پر آ جائے سارے تقاضے اسی سے پورے ہوں گے اور ساری ترتیبیں قابو آ جائیں گی. اگر یہ مسجد کی آبادی کی محنت صحیح نہ ہوئی تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ایسا ایسا سارا رخ بدل جائے. کریں تو صحیح. اس وقت کے حالات ہیں امت کے, اگر مسجد سے نہیں جوڑو گے کہاں سے جوڑو گے؟ اگر امت مسجد سے نہیں جوڑے گی تو کہاں سے جوڑے گی؟ امت مسجد سے جوڑے گی تو سارے کام کرے گی. جو مسجد میں آئے گا وہ مسجد کے تقاضے بھی سمجھے گا اور سوچے گا, جو مسجد میں نہیں آئے گا وہ سارے تقاضے کیسے سوچے گا؟ مسجد تو تقاضوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے. میرے بھائیوں دوستوں مسجد میں تو ہم اس لیے لاتے ہیں ہر شر کی جگہ سے نکال کر خیر کی جگہ میں لانا چاہتے ہیں. میرے دوستوں شیطان کے اڈوں سے نکال کر فرشتوں کے اڈے پہ لانا چاہتے ہیں. ہم میرے دوستوں اسباب سے نکال کر اعمال کی جگہ پہ لانا چاہتے ہیں, ایمان کی مجلسوں میں بٹھانا چاہتے ہیں, سیکھنے سکھانے کے مجلسوں میں بٹھانا چاہتے ہیں. اس لیے ایک تو ہم اپنے حلقوں میں اس کی ترتیبیں بنائیں کہ ہماری مسجدیں 24 گھنٹے آباد ہونی چاہیے. 24 گھنٹے. حضرت کی بڑی فکر ہے کہ جو ہر مسلمان کو مسجد کو جوڑو, مسجد سے جوڑو, اور واقعی اس کے فائدے ہیں. جو مسجد سے جڑا رہے گا ہر فتنے سے ہر شر سے محفوظ رہے گا, ہر خراب چیز سے محفوظ رہے گا. فکر کرنی چاہیے. اسی طرح سے ہمارے ماہانہ جوڑ ہیں. ماہانہ جوڑ اگر صحیح رخ پر آ جائیں تو ایسا ایسا کام کا سارا, آپ دیکھو مسجدوں کو تقاضے کہاں سے ملتے ہیں؟ ماہانہ جوڑ سے. کام کا ایک رخ ماہانہ جوڑ سے پڑے گا. آپ دیکھو مسجدوں کی کارگزاری ماہانہ جوڑ میں ہوتی ہے, ضلعوں میں صوبوں میں نہیں ہوتی ہے. وہ ایک جوڑ ایسا ہے
جس کی مسجد سے لے کر میرے دوستوں ساری فکر کی جاتی ہے، حاضری میں سارے ساتھیوں کو دیکھا جاتا ہے، ایک مسجد کی جماعت میں کتنے ساتھی ہیں، ان میں سے کتنے آئے ہیں، پھر کارگزاری سے کام کا رخ بتایا جاتا ہے تاکہ مسجد کا ایک رخ ہو اور ایک نہج ہو اور ایک فکر ہو۔ اس کے دو فائدے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر ماہانہ جوڑ صحیح رخ پر آ گیا، ایک تو ہر مسجد کا کام کا رخ ایک ہوگا، دوسرا ہر مسجد کو کام کے تقاضے ملیں گے۔ کام کے تقاضے صوبے والے مسجد کو نہیں دیں گے، یا صوبے والے میرے دوستوں حلقے والے مسجدوں کو نہیں دیں گے، حلقے والے نہیں دیں گے، یہ ماہانہ جوڑ سے تقاضے ملیں گے۔ ہر مسجد کو تقاضے ملیں گے، ہر مسجد پہ بیرون کا تقاضا، 4 مہینے کا تقاضا، 2 مہینے نظام الدین کا تقاضا، مسورات کا تقاضا، اندرون کا تقاضا، بیرون کا تقاضا، جماعت بنانے کا تقاضا، آبادی کا تقاضا میرے بھائیوں ماہانہ جوڑ سے دیے جائیں گے۔ اگر ماہانہ جوڑ صحیح ہو گیا، مسجدوں کا کام کا رخ ایک ہوگا، دوسرا ہر مسجد کو کام کے تقاضے ملیں گے، آپ تقاضے دیں گے تو کام کے کارگزاری بھی لیں گے، آپ تقاضے نہیں ڈالیں گے تو مسجد کی جماعت تقاضوں سے فارغ و خالی رہے گی، فارغ اور خالی رہے گی۔ ماہانہ جوڑ، حاضری، پھر کارگزاری، پھر میرے دوستو ترغیب دے کر مسجد پہ بیرون کسے لے کر میرے بھائیو چلے کے مسورات کے سارے تقاضے ڈالو اور ممبر سے ڈالو اور ہمت دلا کر ڈالو تاکہ مسجدیں پوری کریں، مسجد تقاضوں کو پورا کریں۔ تیسرا میرے بھائیو دوستو بزرگوں، تیسرا وہ عزائم کے لیے ترغیب کے بعد عزائم کے لیے بٹھا دے، عزائم کے لیے بٹھائیں۔ اب مسجد کی سطح پر مزائم کریں مقامی کام کے، اور جو امور پرچے میں ہیں ان سارے جو چیزیں کرسی سے نہیں کرا سکے ہیں وہ نیچے بیٹھ کر ان سارے عزائم کو کریں گے، جس چیز کے عزائم کریں گے اس کی آپ کارگزاری بھی لو گے۔ عزائم کرنا تو کرانے کے لیے ہوتا ہے، اگر عزائم نہیں کرائیں گے تو کام مسجد کی جماعت کیسے کرے گی؟ عزائم تو کرنے کا ارادہ کرانا ہے، اگر عزائم کریں گے تو کام کر کے آئیں گے، عزائم ہی نہیں ہوں گے تو کام کیسے کریں گے؟ پھر ان عزائم کو سن لو، اور آخر میں حیات الصحابہ کی تعلیم، یہ جوڑ میں 2.5-3 گھنٹہ لگیں گے، 2-2.5-3 گھنٹے لگ سکتے ہیں، لیکن اہتمام سے جوڑ ہوگا تو اس کے اثرات بھی ہوں گے، اور اثرات میرے دوستوں بزرگوں ہر مسجد کو کام ملے گا، ہر مسجد کام کر کے آئے گی، اس کی کارگزاری سنائے گی، کمزوری رہ جائے گی تو آگے ترغیب دے کر پھر آئندہ کرائیں گے۔ ماہانہ جوڑ اہتمام سے حلقوں کا، اور ماہانہ جوڑ میں بھی اگر آپ کے ہاں 50 حلقے ہیں اور 50 حلقوں میں 25 حلقے مضبوط ہیں، 25 کمزور ہیں، تو ہر حلقے کو، کمزور حلقے کو مضبوط حلقے کا حوالے کر دو۔ مضبوط حلقوں میں ڈبل ذمہ داری ہے، اپنے حلقے کا جوڑ بھی محنت کر کے کریں گے اور قریب میں جا کر محنت کر کے ان کا جوڑ میں بھی شامل ہوں گے۔ کوئی جوڑ باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ جوڑ جو کارگزاری آتی ہے، کیا ہمارے ہاں 100 حلقے ہیں اور ماہانہ جوڑ 65 جگہ ہیں، اتنی جگہ 35 جگہ نہیں ہے، یہ 35 جگہ کیوں نہیں ہے؟ یہ کمزور ہیں۔ کمزور آپ نے میرے دوستوں کمزوروں کو مضبوط کے حوالے کیا جاتا ہے۔ جو آدمی کمزور ہوتا ہے اس کو آپ کسی بیساکھی کا سہارا دینا پڑے گا۔ اگر آپ جس کے پیر میں عذر ہے، اگر آپ بیساکھی نہیں لگائیں گے یا آپ اس کی کمزوری کی میرے دوستوں کوئی ہیلپ نہیں کریں گے تو اس کی کمزوری کیسے وہ چلے گا؟ وہ کمزور ہے، اس میں چلنے کی کرنے کی طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا جو مضبوط حلقے ہیں، مضبوط حلقوں کی ترقی ہوگی اور کمزور حلقے کا کام صحیح رخ پر آئے گا۔ کام لینے سے ترقی ہوتی ہے۔ یہ مضبوط حلقہ جب کمزور حلقے میں جا کے محنت کرے گا تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اس کی محنت سے ان کی ترقی ہوگی اور کمزوروں میں کام کھڑا ہوگا، کمزوروں میں کام کھڑا ہوگا۔ اس لیے کبھی کبھی میرے دوستوں بزرگوں اپنی تحصیلوں کے مشوروں میں اور اپنے ضلعوں کے مشورے میں ہم حلقوں کی بھی کارگزاری لیتے رہیں گے، کمزور و مضبوطوں کی کارگزاری لیتے رہیں گے۔ اگر آپ کارگزاری نہیں لیں گے تو کام میرے دوستوں نہیں ہو سکتا۔ جہاں کمزور ہے وہ کمزور رہیں گے، جو مضبوط ہے وہ مضبوط رہیں گے۔ کارگزاری سے فکر مند کرنا ہوتا ہے،
کارگزاری سے انہیں جمانا ہوتا ہے، کارگزاری ضرور سننی ہے. جس کام کی کارگزاری نہیں سنیں گے وہ کام ختم ہو جائے گا. تو جی بولو، ارے بھائی بات ذہن میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جس کام کی آپ نے جوڑے تو بہت اہتمام کے ساتھ، کمزوروں کو مضبوطوں کے ساتھ جوڑ دیا، لیکن آپ نے پورے سال میں کارگزاری نہیں لی اور ان کے احوال ہی نہیں لیے، تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. اور وہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا ہمیں کس کے ساتھ جوڑا ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا ہمیں کون سا حلقہ دیا ہے. آہستہ سے وہ ختم ہو جاتا ہے. کارگزاری ہمارے حضرت فرما دے ہر کام کی کارگزاری ہے. جو آپ نے مشورے سے طے کیا ہے اس کی کارگزاری لیتے رہو. کارگزاری لیتے رہیں گے وہ کام رخ پہ رہے گا، کمزوری دور ہوتی رہے گی، اور آہستہ آہستہ کمزور بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے. تو جی بولو، ارے بھائیو ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو، ارے ایسا ہے کہ نہیں؟ کارگزاری ہمیں لینی چاہیے. کارگزاری جو آپ نے حلقوں کو، کمزور حلقوں کو مضبوط کے ساتھ جوڑا ہے، آپ اپنے ضلع میں لو، آپ اپنی تحصیلوں میں لو، کہیں بھی لو، آپ ان کی کارگزاری لیتے رہیں گے، فکر رہے گی. اگر کوئی مضبوط حلقہ کام نہیں کر پا رہا ہے تو آپ اسے مشورے سے بدل دو. بھائی ماشاءاللہ ایک حلقہ ایسا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے مضبوط، لیکن کافی ہم نے ترغیب اور سمجھایا لیکن نہیں کر پا رہا، تو آپ مشورے سے دوسرا حلقہ دے دو کہ بھئی کبھی کبھی ایک حلقے میں ذہن نہیں چل رہا اور فکر نہیں ہو رہی، دوسرا حلقہ دے دو. ہم تو اس لیے یہ حلقے جوڑے گئے ہیں کام کے لیے. اگر کہیں کام ہوگا تو اسے آگے بڑھانا، کام نہیں ہو رہا ہے تو اسے بدلنے کی تدبیر کرنا. اس طرح سے آپ کے جتنے حلقے ہوں گے، ہر حلقے اور ٹھیے پہ ماہانہ جوڑ ہوگا، ہر حلقے ٹھیے پہ ماہانہ جوڑ ہوگا. آہستہ آہستہ مسجدیں فعال اور مسجدوں میں کام بڑھتا چلے جائے گا. آپ ان کو ماہانہ جوڑ میں نہیں لاؤ گے، وہ کیسے کام کے تقاضے لیں گے اور کیسے کام کی فکر کریں گے اور کیسے کام کی سوچیں گے؟ جو آپ کے جوڑ میں آئے گا وہی تو سوچے گا، وہی تو عزائم کرے گا، وہی تو آگے کارگزاری بنا کے لائے گا، وہی تو جو ہے کچھ نہ کچھ تقاضے پورے کریں گے. اس طرح سے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کمزور حلقوں کو مضبوط حلقوں کے ساتھ جوڑو. پھر کمزور حلقوں میں، مضبوط حلقوں میں بھی مسجدوں کو مسجد سے جوڑو. جو مساجد کمزور ہیں ان کی مساجد کو مضبوط سے جوڑو. ہمارے نظام الدین میں ایک اس طرح کی نشستیں بھی ہوتی ہیں کمزور اور مضبوطوں کی، تاکہ یہ رخ باقی رہے. اور یقین جانیے جب سے کارگزاری شروع ہوئی ہے تو صوبے والوں کو فکر ہو گئی کہ بھئی آئندہ ہمیں کارگزاری بھی سنانی ہے. اس لیے کہ یہ حضرت نے کہا جو نہیں کر سکتا ہے ہمیں لکھ کے دو، ہم اسے دوسرے صوبے کو دیں گے. یا کوئی کسی صوبے نے کارگزاری سنائی کہ حضرت ہمیں یہ صوبہ ہمیں نہیں سنبھال پا رہا، ہمیں دوسرے صوبے کو دے دیجئے، تو وہ بھی ان کی کمزوری آ جاتی ہے. صوبے والے تقاضا کرنے لگے. یہ ایسے نہیں کرا، یہ صوبے والوں نے پرچے دیے ہیں بعض صوبوں کے متعلق کہ ہمارا صوبہ بدل دیا جائے، اس لیے کہ یہ ہمارے قابو میں نہیں رہ سکتے. ان کی جماعتیں نہیں آتی، جماعتیں آتی ہیں کمزور آتی ہیں، انہیں ہمیں خود سنبھالنا پڑ رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کمزور حلقوں کو مضبوط حلقوں کے ساتھ، اور اس کی گاہے کارگزاری چاہے آپ ضلع کے مشرے میں لو تاکہ معلوم ہو، فکر ہو. کام بڑھے گا تو اس کا وقت بھی بڑھانا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ بھئی امور کو جلدی سے گزار لو اور جلدی سے پورا کر لو. آپ کا کام بڑھے گا تو اس کا وقت بھی بڑھے گا. آپ امور کو مرتب کر کے اور اس کی کارگزاری شروع کرو گے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے دے گا اور ساری کارگزاری بھی ہو جائے گی. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس کی فکر کرنا. اسی طرح سے جو ہمیں صوبے نظام الدین کی طرف سے ملے گئے ہیں، دیے گئے ہیں، ان صوبوں میں کام اٹھانا یہ بڑی ترقی کی چیز ہے. جو صوبے ہمیں ملے ہیں، دیکھو نظام الدین سے جو صوبے کے تقاضے ملتے ہیں وہ صوبے کو ملتے ہیں. صوبے والے اعتماد پر حلقے والوں پہ ڈالتے ہیں، حلقے والے ضلعوں پہ ڈالتے ہیں. اب اس کی یہ نہیں ہے کہ 1-2 جماعت بھیج دیں. اگر کسی صوبے میں 20 جماعتوں کا تقاضا ہے تو آپ سب سے مقدم 20 جماعتیں اس صوبے کو دیں گے. ایک وقت میں 20 جماعتیں ان کے ضلع میں چل سکتی ہیں تو آپ 20 جماعتیں ایسی بنائیں گے جیسا ان کا مطالبہ ہے، جیسا ان کا تقاضا ہے. اس نوعیت پر ہمیں جماعت بنانی پڑے گی. جماعت جو آ جائے اس کو رخ دینا، اس سے نہیں کام چلتا.
जमात इस नौयत की बनानी पड़ती है। सूबे के उस इलाके की नौयत देखेंगे, कैसी जमात काम कर सकती है, कैसी जमात का मुतालबा है, हम उस तरह की जमात बनाकर और उस सूबे में, उस सूबे को जिले में भेजेंगे ताकि उस तरह का काम करके आए। ये नहीं है कि जमात कमजोर जाती रहे। अगर ऐसा तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अगर 2-4 जमातें मजबूत जा रही हैं, एक आध जमात ऐसी भी चलेगी, कुछ साथी कमजोर है तो चलो निप जाएगा, लेकिन सारी जमातें कमजोर और सारी जमातें ऐसी जो कुछ न कर सकें, तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आखिर जो निजाम